डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जमात 6 छठी का छठा सबक लाडला बेटा इसकी पहले रीडिंग करेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी हम लिखेंगे। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर लिखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले भी रीडिंग करेंगे क्योंकि रीडिंग करना या आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रीडिंग नहीं आती है तो इस चैनल से आप रीडिंग करना इजीली सीख सकते हैं। हमने हर सबक का इसी तरह से रीडिंग करके, एक्सप्लेनेशन करके और क्वेश्चन आंसर लिख कर आपको बताया हुआ है। तो वक्त ज़ाय किए बगैर हम शुरू करते हैं। सबक नंबर 6 लाडला बेटा। ये जो तारुफ है ये आपको टीचर समझाएंगे और पढ़ेंगे। ये भी जो पहली बात है टीचर पढ़ेंगे। अभी हम कहाँ से पढ़ना है और आपको टीचर को कहाँ से सुनाना है, यहाँ से। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा स्लो स्लो पढ़ूंगा। मैं दिल्ली जब कभी जाता था हामिद के मकान पर ठहरता था। चुनांचे अब की मर्तबा भी 4-5 साल बाद दिल्ली जाना हुआ और मैं हस्बे मामूल हामिद के यहाँ जाकर ठहर गया। हामिद ने मेरे पहुँचते ही इस शायर की तरह जिसने कोई ताज़ा गज़ल कही हो और सुनाने के लिए बेचैन हो, मुझसे पूछा, तुमने मेरे बच्चों को देखा? मैंने अरमान भरे चचा की तरह हंसते हुए कहा, अभी कहाँ देखा, ज़रा लाओ तो सही, देखूं कैसे बच्चे हैं। हामिद लपक कर जनाने में घुस गए और फौरन ही एक को गोद में लिए हुए और दूसरे की उंगली पकड़े हुए आए और दाद तलब अंदाज से बोले, इसका नाम महमूद हामिद है और इसका नाम मसूद हामिद। इसकी उम्र है 3 साल 2 माह 13 यौम 3 घंटे और इसकी उम्र 5 माह 16 यौम 8 घंटे। ये बड़ा रोना है, इसकी सेहत हमेशा ख़राब रहती है। इसको मैं बहुत चाहता हूँ और इसको इसकी माँ बहुत चाहती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। मैंने नहायत प्यार से बड़े बच्चे को गोद में लिया और उसकी भी परवाह न की कि मेरा सूट कीचड़ में लथपथ हो जाएगा। वो गोद में आते हुए बहुत कुछ मचला और गुस्से में एक हाथ भी मुझको रसीद किया, मगर मैं बहैसियत चचा के मजबूर था। उसको गोद में लेकर 5 रुपये दिए। यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब अगला पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के जो बाकी असबाग है मैं हर सबक को पढ़ के बता रहा हूँ और समझा कर भी बता रहा हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप बाकिया सबक भी रीड कर सकते हैं। जब आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में जाने से एक दिन पहले आप वीडियो देखकर ज़रूर जाए ताकि टीचर को आप अच्छे से सुना पाए। अगला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। मुझको छोटे बच्चों पर प्यार आता है, वो हामिद के बड़े लड़के पर नहीं आ रहा था। गालिबन इसकी वजह ये थी कि वो निहायत गंदा था, मगर इसके बावजूद मैंने रस्मी तौर पर हामिद से कहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े प्यारे बच्चे हैं, खुदा उनकी उम्र दराज करे और उनको साहबे इकबाल करे। ये सुनना था कि हामिद बाग बाग हो गए और फ़ौरन बोले, अभी ये महमूद मियाँ आपसे बेतकल्लुफ़ नहीं हुए हैं। जब ये आपसे हिल जाएंगे इस वक्त देखिएगा कि कैसी दोस्ती बघारते हैं। अजीब अजीब तमाशे करता है ये लड़का और
اس قدر ذہین ہے ماشاء اللہ کہ سب کو تعجب ہوتا ہے۔ جو بات آپ ایک مرتبہ اس سے کہہ دے ہمیشہ یاد رہے گی۔ جب میں دفتر سے واپس آتا ہوں تو شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف۔ میں ان معجزات کو سن سن کر ہنس رہا تھا اور مثنوی پیار کے انداز سے، یہ کیا ہے؟ مثنوی پیار کے انداز سے اس بچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حامد نے اس بچے کو محبت سے اپنی گود میں چڑھا لیا اور نہایت فخر کے ساتھ بولے، بیٹا ذرا چچا کو چونچ تو دکھا دو۔ صاحب زادے نے اپنے ایک ہاتھ کی تمام انگلیوں کو جوڑ کر مجھ کو چونچ دکھائی اور میں اس عزت افزائی پر ہنس کر خاموش ہو گیا۔ میں ابھی دل میں اس پر خول ہی رہا تھا کہ حامد نے پھر اپنے ہونہار سے فرمایا، اور بیٹا ذرا چچا کو منہ چڑھا دو۔ بڑا اچھا بیٹا، ہاں کیسے؟ اس بدتمیز نے میری طرف منہ کر کے دانت نکالے اور نہایت مکروہ صورت بنا کر کہا، ای۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ای تھوڑا لمحہ کر۔ میرا تو دل ہی جل گیا، مگر کیا کرتا، مجبور تھا۔ اگر حامد کو یہ مشورہ دیتا کہ بچوں کو اس قسم کی بدتمیزی نہ سکھاؤ تو اندیشہ تھا کہ وہ برا مان جائے گے، لہٰذا میں خاموش رہا۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ اب نیکسٹ۔ میں جس ضرورت سے دہلی حاضر ہوا تھا وہ کم از کم 5 دن میں پوری ہو سکتی تھی، لہٰذا میں ایک ہفتے کی چھٹی پر تھا۔ دن بھر کی پریشانی کے بعد شام کو گھر واپس آ گیا۔ حامد میرا انتظار کر رہے تھے۔ دن بھر کی مصروفیت کے تمام حالات سننے کے بعد آپ گھر، یہاں تک پڑھے آپ گھر، اب نیکسٹ پیراگراف دوسرے پیج پر ہے۔ میں تشریف لے گئے آپ گھر میں، ہے نا، آپ گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے اسی لڑکے کو اپنے اوپر سوار کر کے لے آئے۔ حامد نے آتے ہی کہا، اب چچا سے معافی مانگو، نہیں تو ہم نہیں جانتے وہ خفا ہو کر چلے جائیں گے اور تمہارے کانوں کے بیچ منہ پر ناک لگا دیں گے۔ ان صاحب زادے نے فرمایا، ای ہم نہیں، او۔ حامد نے پھر کہا، اچھا تو تم ہاتھ نہیں جوڑو گے؟ اب میں نے مجبور ہو کر پوچھا، آخر کیوں اس غریب کو مجرم بنا رہے ہو؟ جانے دو گھر میں کھیلنے۔ حامد نے کہا، نہیں صاحب، اس نے آپ کا بڑا نقصان کیا ہے۔ اول تو آپ کا تھرماس اٹھا کر پھینک دیا جو چکنا چور ہو گیا، دوسرے آپ کا ہینڈ بیگ اٹھا کر نالی میں ڈال آیا تھا۔ یہ سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ خوب چیخ چیخ کر روؤں، مگر میں نے صرف یہی کہا، بچہ ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف۔ چائے سے فارغ ہو کر میں نے پہلے تو نہایت احتیاط سے اپنا تمام سامان مکفل کیا اور اس کے بعد اپنے کام سے چلا گیا۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد تھکا ہارا حامد کے مکان پر پہنچا تو حامد صاحب اسی کمرے میں جہاں میں ٹھہرا تھا بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے، اور ان کے صاحبزادے جن سے میری روح کانپتی تھی میرے بستر پر بیٹھے ہوئے پان چبا چبا کر چادر اور تکیے کو منقش کرنے میں مصروف تھے۔ اب جو دیکھتا ہوں تو میری بیوی کا نہایت محنت سے بنایا ہوا
تکیے کا غلاف پان کے پچکاریوں سے رشک اگالدان بنا ہوا تھا، رشک اگالدان بنا ہوا تھا۔ میں نے دیکھتے ہی کہا ارے! حامد نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس نے تمام بستر پر پان کھا کر خوب تھوکا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ضرور چلیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اچھے سے پڑھ رہے ہیں۔ کمنٹ ضرور کریں، اگر آپ کچھ پریشانی آ رہے تو کمنٹس کریں، اس کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ حامد نے مثنوی غصے سے کہا، کان پکڑ کر ایک تھپڑ دو، اور اپنے لخت جگر کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا، مارو۔ مارو، یہاں پر مارو سوالیہ نشان ہے۔ دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا، مارو، اور یہ کہہ کر ان کو گود میں اٹھا لیا اور گھر کے اندر چلے گئے۔ یہاں میں اس فکر میں تھا کہ اب کیا کروں؟ اگر یہاں رہتا ہوں تو یہ صاحبزادے مجھے کس درجے پر پہنچا کر نکالیں گے، اور اگر جاتا ہوں تو وہ ضرورت رہ جاتی ہے جس کے لیے دہلی آئے تھے۔ آخر میں نے یہی طے کیا کہ کسی طرح یہاں سے جان بچائی جائے۔ البتہ کسی ہوٹل میں حامد سے چھپ کر دو تین دن قیام کرنا ضروری تھا، لہٰذا جیسے ہی حامد آئے میں نے کہا، اچھا بھائی، اب جلد کھانا منگاؤ، میں اسی ٹرین سے جا رہا ہوں۔ حامد سے رخصت ہو کر ہم ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ تاج ہوٹل فتح پوری دہلی میں قیام کیا، جان بچی اور لاکھوں پائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو ایسا لگا کہ میں نے اسپیڈ سے پڑھا ہوں تو آپ اس کو بیک کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ جیسے کوئی لائن آپ کو سمجھ میں نہیں آئی یا سنائی نہیں دی تو اس کو بیک کر کے آپ سنو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سبق کو کہانی کے انداز میں شارٹ میں ہم سمجھتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ حد سے زیادہ لاڈ پیار کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ آج کے اس جائزے میں ہم اردو ادب کے مشہور مزاح نگار شوکت تھانوی کی ایک زبردست اور کلاسک تحریر لاڈلا بیٹا پر بات کریں گے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہے دلی میں مصنف کی آمد اور اس بگڑے ہوئے بیٹے کی شرارتیں۔ اب ذرا ان تباہ کاریوں کی لسٹ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن اور مزاحیہ ہے۔ مہمان کا تھرمس توڑ دیا گیا ہے، ہنٹنگ بیگ سیدھا نالی میں۔ لیکن بھائی، ان سب سے بڑھ کر یہ تیسرا کارنامہ ہے۔ مصنف نے یہاں بڑی ہی کمال اور طنزیہ زبان استعمال کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بچے نے نہایت محنت سے سلے ہوئے تکیے کے غلاف کو پان کی پیکوں سے یعنی پان تھوک تھوک کر رشک گلستان بنا دیا تھا۔ مطلب اسے ایسا رنگین کر دیا جیسے کوئی پھولوں کا باغ ہو۔ سچ میں یہاں شوکت تھانوی صاحب کا مزہ اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ ہے حامد کا انوکھا پیار، جہاں غصے کی جگہ محبت لے لیتی ہے۔ یہاں ہمیں ایک کمال کا تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف تو بالکل واضح جرم ہے، بچے نے بستر اور تکیے کا پان تھوک تھوک کر ستیاناش کر دیا ہے۔ عام طور پر کوئی بھی انسان اس پر غصے سے پاگل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دوسری طرف باپ کا ریاکشن بالکل ہی الٹ ہے۔ حامد غصہ کرنے کے بجائے ایک مصنوعی سا غصہ دکھاتا ہے، کہتا ہے کان پکڑ کر ایک تھپڑ دوں، اور پھر فوراً ہی اپنے اسی لخت جگر کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے بڑے پیار سے گود میں اٹھا لیتا ہے۔ ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس پوری تباہی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ تضاد ہے جو اس کہانی کی اصل جان ہے۔ یہاں پر جو سب سے اہم بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ باپ کا یہ اندھا پیار حقیقت کو کس طرح بدل دیتا ہے۔ جب مہمان اس ساری صورتحال پر ہکا بکا رہ جاتا ہے تو حامد اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتا ہے، آخر کیوں اس غریب کو مجرم بنا رہے ہو، جانے تو گھر میں کھیلنے۔ مطلب یہ ذرا سوچنے کا موقع ہے۔ کسی کا قیمتی سامان توڑنا، بستر برباد کرنا، اس باپ کی نظر میں یہ سب محض ایک معصوم سا کھیل ہے۔ یہ جملہ دراصل اس اندھے لاڑ پیار کی نفسیات کو بے نقاب کرتا ہے، جہاں والدین اپنے بچوں کی ہر بڑی سے بڑی غلطی کو معصومیت سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر باری آتی ہے کہانی کے تیسرے حصے کی، یعنی مصنف کا ہوٹل فرار۔ جان بچی تو لاکھوں پائے۔ اب مصنف کو یہ اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر مزید اس گھر میں رکے تو نہ صرف بچا کھچا سامان تباہ ہوگا بلکہ ان کا اپنا ذہنی سکون بھی مکمل طور پر برباد ہو جائے گا۔
تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑی ہوشیاری سے ایک فوری بہانہ بناتے ہیں اور وہاں سے سیدھے دلی کے تاج ہوٹل فتح پوری کی طرف نکل لیتے ہیں۔ اور یہ کوئی نارمل سی رخصتی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح کا مزاحیہ فرار تھا، ایک پناہ کی تلاش، تاکہ اس لاڈلے بیٹے کی مزید مہربانیوں سے جان بچائی جا سکے۔ یہ پورا سین ایسا ہے کہ پڑھنے والا بے ساختہ ہنس پڑے۔ اور اب رہا سوال جواب کا سلسلہ جو ہم لکھنے والے ہیں۔ ہیلو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو میں ہم اسٹینڈرڈ 6 کا اردو سبجیکٹ کا چھٹا سبق لاڈلا بیٹا کے سوالات کے جوابات لکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں سوچئے اور بتائیے۔ اس میں کل 3 سوالات پوچھے گئے ہیں، جس میں پہلا ہے مصنف دہلی میں کہاں آ کر ٹھہرا؟ جواب: مصنف دہلی میں اپنے دوست حامد کے مکان پر ٹھہرا تھا۔ نمبر 2، مصنف کو حامد کے بڑے لڑکے پر پیار کیوں نہیں آ رہا تھا؟ جواب: مصنف کو حامد کے بڑے لڑکے پر اس لیے پیار نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ نہایت گندا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے بچے کے بے جا لاڈ پیار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جواب: بچے کے بے جا لاڈ پیار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بدتمیز اور بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مختصر جواب لکھیے۔ اس میں 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے حامد نے اپنے بچوں کا تعارف کس طرح کروایا؟ جواب: حامد نے اپنے بڑے لڑکے کا نام مسعود حامد بتایا اور اس کی عمر 3 سال 2 ماہ 13 دن 8 گھنٹے اور 8 منٹ بتائی۔ اس کے علاوہ اس کی صحت خراب رہنے اور اس کی ماں کی محبت کا ذکر کیا۔ سوال نمبر 2، حامد کے بڑے لڑکے کی وہ کون سی عادتیں تھیں جن کی وجہ سے مصنف کو ان کا گھر چھوڑنا پڑا؟ جواب: حامد کے بڑے لڑکے کی بدتمیزیوں کی وجہ سے مصنف کو گھر چھوڑنا پڑا۔ مثلاً اس نے مصنف کا تھرماس اٹھا کر پھینک دیا جو چکناچور ہو گیا، ہینڈ بیگ نالی میں پھینک دیا اور تکیے کے غلاف کو پان کی پچکاریوں سے گندا کر دیا۔ اس کے بعد محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس میں کل 5 محاورے دیے ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلا محاورہ ہے باغ باغ ہونا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت خوش ہونا۔ جملے میں ہم کیسے استعمال کریں گے؟ جملہ بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر باپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ نمبر 2، ایک ہاتھ رسید کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تھپڑ مارنا۔ جملہ کیسے لکھیں گے؟ شرارت کرنے پر استاد نے طالب علم کو ایک ہاتھ رسید کر دیا۔ تیسرا محاورہ ہے دوستی بگارنا۔ دوستی بگارنا۔ باقی محاوروں کے جوابات اس طرح سے آپ کو دیے جا رہے ہیں، اپنے کاپی میں ضرور لکھیں۔